बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं न्यूज़ एंड वायरल वीडियोज़ के कोलाज से। और आज जो पहली ख़बर मैंने प्रोग्राम में शामिल की है वो आई है लंदन से। जहाज़ के सफ़र में अमले और मुसाफिरों के दरमियान तल्ख़ कलामी हो जाती है, ख़बर भी बन जाती है, मगर ये अपनी नौइयत का ज़रा मुनफरिद वाक़या है। एक ख़ातून जो बरतानिया से टर्की जा रही थी, उन्होंने जहाज़ में इतना ज़्यादा झगड़ा किया, इतना दंगा फसाद किया कि जहाज को वियना एयरपोर्ट पर उतारना पड़ गया। गालियां दे रही थी ये, जो आ रहा था उसे घूंसे और लातें मार रही थी। थप्पड़ का तो काई कल मुही। इत्तलात ये हैं कि जहाज फ्लाई करने से पहले ही मसूफा बहुत गुस्से में थी और एयरपोर्ट पे ही चीज़ों को, कुर्सियों को, सामान को लात मार रही थी। मुसाफिरों ने देखा, उन्होंने कहा ठीक है, कोई मामला हुआ होगा, किसी बात पर गुस्से में होगी, बात आई गई होगी। मगर जब ये जहाज में गई है तो किसी बच्चे ने रोना शुरू किया। थोड़ी देर ये बर्दाश्त करती रही, उसके बाद ये अचानक उठ खड़ी हुई। मेरा दिमाग फट रहा था शोर से। सारे का दिमाग फट जाता, जहाज क्रैश हो जाना। और ये कौन साहब है? यही तो है वो मनहूस, इसकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर 280 से ऊपर रहता है। अच्छा भाई, इत्तला ये है कि ये उस बच्चे को चुप कराने के लिए खड़ी हो गई, शोर मचाया उन्होंने। इनकी सीट थी पीछे। हाँ जी, मैं भी अंदाजा नहीं कर सके कि जहाज उतारू क्यों जान रहे ये तो गुस्से च अगे आई है। असी 8000 फुट थल्ले नूं आए कि इन्होंने चीखम धाड़ शुरू कर दी, शोर मचाना शुरू कर दिया, सीट्स को लाते मारना शुरू कर दी, गालियां देना शुरू कर दी। तो अमले ने इन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की। जो इनके पास जाता था, रिपोर्ट ये हुआ कि ये उस पर थप्पड़ों की बारिश कर देती। जी 5-6 तो मैंने भी बचे सर। अतरा साहब, इस किस्म का कभी कोई वाकया रिपोर्ट किया आपने? तो सवारी जहाज़ें लग नहीं रही हैं। अच्छा बीबी, आपके शौहर ऐसा क्या करते हैं कि आपको इतना गुस्सा आ जाता है? बात ही ऐसी करते हैं कि तन बदन में आग लगा देती हैं। ऐसा क्यों करते हो यार? ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਾ ਤਨ ਬਦਨੇ ਚ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚ ਪਾਤਾ ਹੀ। अंग्रेज औरतों की फैंटी भी कमाल होती है। अच्छा, और भरजाई थोड़ी मेरी बुढ़ी मारती हैं आपको? पीछे वेख्या तुसी? हाँ हाँ हाँ, अच्छा रहने देना, मुझे पता है कि बहुत आमरों के दौर में मार खाई है आप। 10 निशान अगर आमरा दे ना तो 15 थोड़ी भरजाई दे। अच्छा, तो क्यों गुस्सा दिलाते हो यार अपनी बेगम को? शाह जी मैं क्यों इन्होंने गुस्सा दवावांगा? अच्छा वो गुस्सा दवांदा नहीं, वो दिल प्यार ना भेजता उन्हें गुस्सा चढ़ जाता। जी जहाज से सवार होने तो पहले मैंने पूछने लगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं क्या जानते हो बेगम, तुसी हमेशा ही अच्छे लगते हो। नहीं नहीं नहीं, मुझे सच बताइए ना कि मैं आज कैसी लग रही हूँ। अच्छा खाब दे सच बोलने देने दी लड़ाई शुरू। वो कह भी रहे होंगे कि बेगम जानते हो तुम अच्छे लग रहे हो, वो कहते नहीं सच से। वो जो सच बोलता है तो सिर पड़ देती है। तो फिर आपने सच कहा कि ये कैसी लग रही हैं? क्या बेगम तुसी क्यूट जाए सोमो पलवान लग रहे हो। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸਰ। मेरा दिल करे मैं जहाज में से छलांग लगा दूं। एदी आवाज जहाज से सुन ली, उनके बाजी छाल मार दे। तू छाल मार दे नहीं तो मैं छाल मार लगा। इन्हों दी लड़ाई देख के मुसाफिरों ने लाइफ जैकेट पा ली। घबरा गए थे लोग। ते होर की इत्थे तक कि जहाज ने भी लाइफ जैकेट पा ली। आप तीनों मुसाफिर हैं जी? नहीं जी, मेट्रो टिकट है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। क्या देखा आप लोगों ने? ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਣ ਡਿਆ। जिसके शोर से ज्यादा भड़क गई। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। वो बच्चा जो दा पैदा होया ना, उन्हें बस प्यो नूं वेख्या उदों दा रोना बंद नहीं होया। शाह जी आपकी भाभी भी जहाज में बहुत झगड़ा करती ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਹਾ ਭਾਈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। है। वो खुद भी बहुत अच्छी पायलट है। वाकई? शाह जी 50,000 घंटों से ज्यादा फ्लाई कर चुकी है वो। ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਫਲਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 50,000 घंटे तो बड़े बड़े पायलट नहीं कर पाते सारी जिंदगी। शाह जी वो तो जब से स्टूडेंट थी तब से जहाज उड़ा रही है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਖਲਾਅ ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ। शाह जी हमने तो हनीमून भी फिजाओं में सेलिब्रेट किया। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ 32000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। यार कौकब साहब, 50,000 आवर्स तो बहुत होते हैं। सही कह रहे हैं शाह जी आप। आपकी भाभी ने पिछले 40 साल फिजाओं में गुजार दिए। ਅਸੇ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਫਲਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। और जो उन्होंने जहाज चढ़ाया ना, उदों भट्टो साहब दा दौर सी। शाह जी, मुझे भी 10 साल हो गए इस प्रोफेशन में। ऐसी बदतमीज औरत मैंने कभी नहीं देखी। मैं तुम पे और तुम पे दोनों पे सू करूंगी। ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੇ ਸੂ ਕਰ। ਹਾਂ और जी मुकदमे करने का तो इससे इतना शौक है कि 10 साल हो गए मेरी शादी को और मेरे ऊपर 100 मुकदमा कर दिया। क्यों मुकदमे करती हैं आप पे? सुबह सुबह मुझे कहने लगा बेगम मेरे लिए चाय बना के लाओ। भी मैं इसके बाप की नौकर हूँ, ये बना के लाए मेरे लिए चाय। ਚਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੀਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਟੱਪ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। फिर आपने क्या किया? ले गई मैं इसे कोर्ट में। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓ ਨੇ 8-10 ਪੀਤੀਆਂ। शाह जी आपकी भाभी भी जब तक गुस्से में मेरा सर ना फाड़ दे उसको चैन नहीं आता। ਪੁਰਾਣੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਟਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਦਾ ਗਲਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ।
शाह जी मैंने कभी अपने मियाँ के सामने ना जुबान नहीं खोली। ज्यादातर बीमे जुबान नहीं खोल दिया, हाथ खोल दिया। अच्छा सानू तो पूछते रहते हो भाभी ने कभी बर्तन तोड़े ने? मेरी बेगम ने? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने पता क्यों? क्यों? ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਚਨ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਰਤਨ ਖਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਥੀ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕਰ ਆਓ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा शाह जी लड़ाई हो रही होगी ना तो थले को मेहमान मिलना आ जाए, ये दस दिन की उनसे लड़ाई हो रही है। बोले कि ये शोर कैसा है? वो बस बेचारी चाइनीज फिल्म लाई। वैसे आप दोनों इतना लड़ते हैं तो अलग क्यों नहीं हो जाते हैं? और जी एक दफा मैंने डिवोर्स देने की कोशिश की थी है। ਉਹ ਪੇਪਰ ਖਾ ਗਏ ਜਨਾਬ। ये मुझे क्यों डिवोर्स दे, मैं इसको डिवोर्स दूंगी। देखिए जी आज जी और उन्हें डिवोर्स की टेंशन नहीं, उन्हें सिर्फ पहल करने की टेंशन। अच्छा मैं पायलट साहब ने कुछ दो चार गल्ला करना चाह रहे हाँ हूँ, हाँ करें। जी लेकिन मेरे दिल नहीं कर रहा। अच्छा ये एयरपोर्ट्स की जहाज़ों की भी एक अपनी दुनिया है। अभी पिछले दिनों अल्जज़ायर से एक फ़्लाइट जा रही थी चार्ल्स डिगाल, फ्रांस जा रही थी, पेरिस, और उसमें अल्जज़ायर का एक नौजवान जो था जहाज़ के निचले हिस्से में जो खुफिया खाने होते हैं, छोटी सी जगह होती है बहुत तंग सी, उसमें छुप के बैठ गया और फ्रांस पहुंच गया। मैं भी थी उस फ्लाइट में। शायरी फिर पता कैसे लगा उसका? भाई वो जो निचला हिस्सा है उसके खुफिया खानों में वो छुपा था। जहाज़ जब लैंड किया और वो जो सामान की ऑफ लोडिंग के लिए जब लोडर्स पहुंचे हैं तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक नौजवान भी छुपा हुआ है। मर गया होगा फिर तो। ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਦੀ। नहीं बीबी, जिंदा था बेचारा। अच्छा। हाँ, घबराया हुआ था बहुत। अमले के अरकान ने जब उससे सवाल जवाब शुरू किए तो किसी ने वीडियो भी बना ली, वो वीडियो भी बड़ी वायरल हुई है। मुकदमा कर देना चाहिए था उस पे। नहीं, उसमें मुकदमा नहीं किया, उन्होंने अल्जज़ायर उसे वापस भेज दिया। अलबत्ता अब तहकीकात हो रही है कि अल्जज़ायर से उसने फ्लाई कैसे किया, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उसके पास, पासपोर्ट नहीं था, टिकट नहीं था, पहुंच कैसे गया वो। आप देखें ना, कोई टेररिस्ट अगर पहुंच जाए तो कितना नुकसान हो सकता है। मैंने याद है एक बार बस से सफर करने समय उदों भी यही वाकया है। नहीं, जहाज के इस वाक़े का बस के सफर से क्या ताल्लुक है? ਉਹਦੇ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਇੰਜ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। अच्छा, वो कैसे? ਬੱਸ ਰੁਕੀ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਗ ਕੱਢਿਆ, ਬੈਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਸੀ ओहो हो। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਸੀ। तो फिर नीचे क्या कर रहा था? ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। आए हाय हाय। ਮੈਨੂੰ बड़ा ਤਰਸ ਆਇਆ। फिर इस नाइंसाफी के खिलाफ कॉलम लिखा होगा आपने? ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸਾਂ? क्यों? ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਤੇ। तो जब आपके पास सीट नहीं थी तो आपको किसी ने रोका नहीं बस में बैठने से? तो जानते नहीं प्रेस की ताकत। अच्छा, ये जो सहाफ़ी जाते हैं मुख्तलिफ के प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, प्रेसिडेंट्स के साथ भी कभी कभी जाते रहे हैं तारीख में, आप किसी सदर या वज़ीर आज़म के साथ बैरूनी दौरे पे गए? मैं पटना साहब में गया था। वाकई? जी हाँ। अच्छा, कहाँ ले गए थे आपको? एयरपोर्ट तक। आओ मैं उन्हें बाहर ले जाना चाह रहा था लेकिन मेरे को टाइम कोई नहीं थी। तो भुट्टो साहब के अलावा कोई आपको नहीं लेके गया? मियाँ साहब तो मेरे तो बगैर सफर नहीं करते सर। नवाज शरीफ साहब? हाँ जी। अच्छा, किस किस मुल्क में लेके गए आपको? नहीं मुल्क नहीं, मैं जाना एयरपोर्ट तक ही था। वफद ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। मैं ਜਦੋਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗਣਾ था कोई ना कोई MP मैंने आगे बैठ देते हर बारी मियाँ साहब ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ। क्या? ਅਥਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਣ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾ ਚੱਲੀਏ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿयाँ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੇਰੇ ਕਦਰਦਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। भुट्टो साहब? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਪੈਣ। अच्छा, उसके बाद कौन से प्राइम मिनिस्टर आपके कदरदान रहे? ਭੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆਇਆ ਭਲਾ? वैसे तो ज़िया साहब आ गए थे ना, फिर तो माशाल्लाह लग गया था। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाता है जुनेजो साहब का दौर बीच में। ਜੁਨੇਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਗੜੇ ਹੁੰਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। अच्छा। ਜਨੇਜੋ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਦੌਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਕੇ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। नाज़रीन, स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है ख्वाबनामा का। देखते हैं नाजरीन ने आज अपने कौन कौन से ख्वाब हमसे शेयर किए। शाह जी, मैंने ख्वाब में कूड़ा करकट देखा है, इसकी तबीर क्या होगी? अच्छा देखिए, इसकी अमूमी ताबीर तो जैसा कि हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो ये है कि ख्वाब में अगर किसी ने खाशाक या कूड़ा करकट देखा तो आम लोगों के लिए इसकी ताबीर ये है कि माल और नेमत मिलेगी। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਔਰ ਖਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਕੂੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ।
اجی ممی راتی خواب چ کوڑا ویکھیا. یہ صبح اٹھے تھے دی منجی دے کولے انہاں ڑا پیا. اچھا تعبیر بہت اچھی ہے اس کی. اچھا جی یار تو اپنا نا روڑی خرید لے. تعبیر سنیں گے تو کچھ لوگ حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں. یار ناصر جی بھائی خواب تو ویکھ کوڑے والا مینوں ایویں کوئی 10 منٹ واسطے بلا لے. یا اپنا خواب مینوں پرافٹ تے دے دے. خواب تو پھر حامد صاحب اپنے اپنے ہوتے ہیں نا. نہ دکھا پائے گا تو خواب میری آنکھوں کے, نہ دکھا پائے گا تو خواب میری آنکھوں کے, اب بھی کہتا ہوں مصور میرا چہرہ نہ بنا. شعر شروع کیتا جے. بڑے سے بڑا مصور دنیا کا ریمبرانڈ ہو, پکاسو ہو, وہ چہرہ بنا سکتا ہے, آنکھیں بنا سکتا ہے, آنکھوں کے خواب کوئی نہیں دکھا سکتا. میرا کوڑا کوڑا کرکٹ ہو گیا یا کچھ بنے گا ادھر؟ تیرے کوڑے جو نا صرف ایک بہترین جو جوس کا ڈبہ اور شاہ جی ارگے بندے کہندے ہوندے میں نے تمہیں کہا تھا تمہیں مال ملے گا, یہی تمہارا مال ہے. جوس کا ڈبہ بیچ کے 20 روپے لاؤ, تمہارا یہی مال ہے. اور مال پہ نکل جو جوس پیتے پیتے اتنے تم مست ہو جاؤ گے, گاڑی میں لگو گے اور ہاسپٹل پہنچ جاؤ گے. وہاں گلوکوز لگے گا, اسے بھی اتار کے پینا شروع کر دینا, مزے آ جائیں گے تمہیں. تسی تے مینوں کہندے سب تو لمبی گل کردا, اس گل دا ہن کی کرنا؟ شاہ جی دیکھ رہے ہو اب تم اس کے خواب میں گھسو گے تو کچھ نہ کچھ تو کرے گا. کیا کہنے. شاہ جی ارگے بندے کہندے ہوندے برات کے ساتھ چلا تو جاؤں, انہوں نے جانا بہت دور. اچھا بھی اگر کسی نے جیسا کہ مستانہ صاحب کہہ رہے ہیں, جیسے کہ روبی صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ خواب میں کوڑا کرکٹ دیکھا اور اپنے گھر میں دیکھا, اور صاحب خواب اس کوڑے کرکٹ پر اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, تو ایسے صاحب خواب کو اسی مقدار میں جتنا کوڑا کرکٹ اس نے دیکھا گھر میں, اسی مقدار میں مگر صاحب خواب کی حیثیت کے مطابق مال ملے. اچھا اس تعبیر دا مجھے پہلے پتہ نہیں سی چلنا. اچھا وہ میں کوڑا چکن والوں پراؤڈ پھرتے ہیں. تو شاہ جی جب بھی کوئی خواب میں کوڑا کرکٹ دیکھے گا تو اس کا مطلب اسے مال اور نعمت ہی ملے گی. ماں میں اپنی اپنی قسمت ہوندی ہے. صدف نو کوڑے چو خامد ملیا سی اور ہاتھ چ کیمرہ سی ایڈا مہنگا. طاہر صاحب وہ کوڑے کی بھی ایسی تصویر کھینچتے ہیں کہ وہ گلستان لگنے لگتا ہے. ہاں نہیں یقین تے فوٹو کھچا کے ویکھ لو. طاہر صاحب ورگا کوڑا نیری تو بغیر بھی اڑ رہا ہوندا. پاشا پیچھے بیٹھا سوچ رہا ہے 30 کلو کوڑے دا کو 5 کروڑ سے بن جائے. اچھا نہیں, ماہم نے جو سوال کیا بڑا اہم سوال ہے, لیکن جیسا کہ ہم ہمیشہ بتاتے ہیں کہ خواب کس وقت دیکھا گیا, کس کروٹ دیکھا گیا, اور بھی بہت ساری چیزیں, لیکن اگر منظر بدلے گا تو تعبیر بھی بدل جائے گی. اچھا مثلا اگر خواب میں کسی نے دیکھا کہ اس کے گھر میں کوڑا ہے, باہر نہیں گھر میں کوڑا ہے, اور ایسی ہوا چلی ہے کہ جو بھی خاشاک جو بھی کوڑا کرکٹ ہے ہوا اس کو لے اڑی ہے, گھر میں بھی بکھیرا ہے اور گھر سے باہر کوڑا پھینک دیا ہے, تو اس کی بھی تعبیر. اور اگر وہی کوڑا جو گھر میں تھا اور صاحب خواب نے دیکھا کہ وہ جل رہا ہے, تو خواب میں دیکھے گئے ان دونوں مناظر کی تعبیر یہ بیان ہوتی ہے کہ ایسے صاحب خواب کا مال بادشاہ وقت لے گا. جس کی جدید یعنی کہ عہد میں جو تعبیر کی ہے اہل علم نے, بزرگوں نے, وہ یہ ہے کہ کچھ ایسا معاملہ ہوگا جیسے ٹیکس کی صورت میں یا کسی اور صورت میں سرکار کو صاحب خواب کو رقم دینی پڑے گی. رقم ضرور دینی, بندہ کہے بھائی جی کوڑا لے جاؤ. اسی طرح اگر کسی نے خواب میں دیکھا کوڑا کرکٹ وہ دیگ کے نیچے اس نے رکھا ہے اور جلا رہا ہے یا تنور میں جلا رہا ہے, تو ایسا صاحب خواب اپنا مال اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا. اور اگین یہ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر. اور شاہ صاحب اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے کوڑا اپنے سر پہ ڈال دیا تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ پاگل دا پتر ہی ہوئے گا جنہیں پانا. نہیں اے 5000 دے کوڑے, اے 100 اچھا اس کی تعبیر جو ہے نا بھائی آغا صاحب وہ کوئی خوشکن نہیں ہے. ہاں کہ کسی نے اگر یہ دیکھا کہ کوڑا وہ اپنے سر پر ڈال رہا ہے تو ایسا صاحب خواب اپنے لائف پارٹنر کے ہاتھوں سارے بازار رسوا ہوگا. یعنی تھپڑ پینے نے تینوں ہن بھابی کو. یہ تو کوئی ایڈی بڑی گل, یہ تو کوڑے تو لاؤ بھی پے نے انہوں نے. شاہ جی تھپڑ سے آپ کی بھابھی یاد آ گئی, فلینکنگ سے یاد نہیں. اچھا جی اگلے خواب کی طرف بڑھتے ہیں. شاہ جی میں نے خواب میں ایک پری دیکھی ہے, اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اور پری نے خواب چ بھوت میں. اچھا دیکھیں پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ عموماً ہمارے ہاں پری سے صرف ایک یعنی کہ مفہوم لیا جاتا ہے, ایک مطلب لیا جاتا ہے کہ خوبصورت,
ٹھیک ہے نا, جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے. تو جیسے جن ہے, دیو ہے اور دیگر یعنی کہ اسپیشیز ہے نا, اسی طرح سے پری ہے, خوبصورت بھی اور بدصورت بھی. تو اب کسی نے پری دیکھی اور وہ خوبصورت ہے, خوبرو ہے, حسین ہے, اللہ تعالیٰ زندگی دے. با جمال ہے. دو بیاواں والے دا حال جی. اچھا خوبصورت پری خواب جائے نا تو بندہ پرپوز کرتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, آئی لو یو. پاشر کی پری خواب جائے تو گھر دی صفائی کرا رہے ہیں. تو کسی نے خواب میں اگر پری دیکھی اور وہ خوبصورت ہے اور حسین ہے تو ایسے صاحب خواب کو آنے والے دنوں میں عزت اور دولت مل سکتی ہے. انی دے خواب وچ پری آئی ہے پر لات تے کتے اڑ نہ جائے. وہ اینی گھبرائی سی پھر اڑ گئی. ہاں جی, پریاں تو خواب میں نے کئی دفعہ دیکھی ہیں. وہ آؤندیاں چنڈا چنڈا مار کے اڑ جاندیاں. ایک پری جیسے دھوک کے جاندی. پریاں دیکھی کہ پری دیکھی؟ پریاں تو میں نے بہت سی دیکھی ہیں, لیکن آخری دفعہ میں نے ایک ہی دیکھی ہے. خوبصورت تھی یا بدصورت؟ بس گزارا ہی سمجھے کہ اتنی خوبصورت نہیں تھی. ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਟੋਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਸੀ. ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਪਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ. کسی نے اگر جیسا کہ پاش صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پری دیکھی مگر ان کو یہ لگا کہ بھئی وہ خوبصورت نہیں تھی, بدصورت تھی. بدصورت تھی ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਖੀ ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ. ਇਹ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰੀ ਬਣ ਗਿਆ. تو اگر خواب میں بدصورت پری دیکھ لی تو ایسے صاحب خواب کو آنے والے دنوں میں غم اور دکھ فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. شاہ جی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پری سے جنگ کر رہی ہوں. یہ تو خواب میں نے بھی دیکھا ہے. یہ کہتے آپس چ انہاں دی لڑائی ہوئی تھی. ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰੀ ਪਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. تو خواب میں اگر کسی نے دیکھا کہ پری سے جنگ کر رہا ہے تو ایسا صاحب خواب آنے والے دنوں میں آشفتہ مزاجی کا شکار ہوگا, پریشان ہوگا, ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو سکتا ہے. لازمی بات ہے شاہ جی, پری کے ساتھ جنگ کر کے بندہ ڈپریس ہو جاتا ہے. کبھی کبھی بڑی خوشی بھی ملتی ہے, حسن سے لڑائی جھگڑے کا اپنا مزہ ہے. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ. ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ. यानी आपकी भाभी को मैं शादी के शुरू में परी परी कहा करता था. ਹੁਣ 2-3 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਚੜੇਲ ਕਹਿੰਦਾ. ਪਾਸ਼ਰ ਕੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪਰੀ ਕਹੋ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਗ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ. ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ. ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਤੇਰਾ ਦੌਰ اچھا دیکھیے, پری اگر خواب میں آئے تو اس کی تعبیر کے حوالے سے حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب, جو معروف کتاب ہے ان کی, جس کا ریفرنس بھی ہم بہت یہاں کوٹ کرتے ہیں, تعبیر الرؤیا جو ان کی کتاب ہے, اس میں حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ درج کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ خواب میں پری کا دیدار دولت اور بزرگی ہے, اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اور اس سے باتیں کرنا خوشی کی دلیل ہے. تو اسی پر ہم اپنے سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں. کہیں نہیں جائیے گا ناظرین, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے نیوز اینڈ وائرل ویڈیوز کے کولاج کا. اور دیکھیے, جب میں کوئی خبر لے کے آتا ہوں اور اسے پروگرام کا حصہ بناتا ہوں تو آپ لوگوں کے تو فعل مزاح تو اس میں پیدا ہو ہی جاتا ہے, مگر انہی ہلکی پھلکی خبروں کے نیچے کہیں کہیں دکھ چھپے ہوتے ہیں اور پیتھوز ایک ہوتا ہے. یوں سمجھیے کہ بعض اوقات ایک ہنسی کے پیچھے بہت سارے آنسو جو ہیں وہ بھی جگمگا رہے ہوتے ہیں. تو آج کی خبر بھی کچھ ایسی ہے. بھارتی ریاست راجستھان کی یہ خبر ہے. ایک علاقہ ہے وہاں فتح پور. دکانداروں نے ایک دن دیکھا جب وہ صبح آئے اپنی دکانوں پہ کہ 3 دکانوں کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے اور لاکھوں روپے کا بلا مبالغہ سامان تھا اور نقدی بھی ان دکانوں میں موجود تھی. بہت پریشان ہوئے, پولیس کو بلایا, پولیس بھی آ گئی, علاقے کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے, دکاندار بھی اکٹھے ہو گئے, اور سب نے جب اپنے اپنے کیش کاؤنٹر اور گلے ولے جسے کہتے ہیں وہ چیک کیے, مال اسباب چیک کیا, تو ذرا گیس کیجئے کہ ان 3 دکانوں میں سے جہاں لاکھوں کی نقدی اور سامان موجود تھا کتنے کی چوری ہوئی ہوگی. شاہ جی سارا کچھ ہی لے گئے ہونے. نو, ये लाखों रुपए ले गए होंगे. یہ تو وہی بات ہوگی نا جانے من. نہیں وہ انگلش میں کہہ رہے ہیں. नहीं शायद मेरा मतलब सारे ले गए होंगे वो. اب وہ اردو میں آئے. 20 روپے چوری ہوئے صرف. یہ 650 کا تالا توڑ کے 20 روپے کٹ کے لے گئے. ہاں دیکھیے, اس میں ایک طرح سے اداسی والی بات ہے, کیونکہ وہ جب سی سی ٹی وی فوٹیجز کے ذریعے چور کو پکڑا گیا تو اس نے کہا مجھے تو یار بس 20 روپے چاہیے تھے, پاپڑ کھانے کے لیے میں نے 20 روپے چوری کیے. یہ کوئی شاعر ہو سکتا ہے. اسی قسم کے 3 چور ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ تینوں سگے بھائی بھی ہیں. تو ان سے ذرا بات کرتے ہیں
کہ انہوں نے جب دکانوں کے تالے توڑے تو کیا کچھ چرایا. ہم کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں, ہم تیرے 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 چاہنے والے ہیں, ہم کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں. اچھا آپ تینوں سگے بھائی ہیں؟ ہاں جی. آپ کے نام؟ جی میرا نام گلفام ہے. میرا نام بدنام ہے. نہیں, آپ کا نام بدنام ہے یا نام بدنام ہے؟ نہیں بدنام میرا نام ہے. ہاں ہاں واہ نیم ہے یہ نیم. اتنی سینس ہوتی تھی 20 روپئے چوری کر. میرا نام ہے بے نام اتتے. نہیں, آپ کا نام کیا ہے؟ بے نام اتتے. آپ کا نام ہی بے نام ہے. جی. شاہ جی یہ بھی کرو نا اتتے. اور یہ کون صاحب ہے؟ چوری ہوئی جناب, میری چوری ہوئی ہے. آپ کی دکان سے انہوں نے پیسے چرائے. ہاں جی. کتنی رقم چوری ہوئی آپ کی دکان سے؟ بڑی بڑی رقم ہے جناب, دل تے ہاتھ رکھ لو. 7 روپیے میری دکان سے چکے نے, 7 روپیے پچھلی دکان سے چکے نے, 6 روپیے اس دکان چوں, ٹوٹل کرو تو 20 روپیے چکے نا سارے. وہ جو بھارتی چور تھا اس نے تو 20 روپے چرائے پاپڑ کھانے کے لیے, آپ تینوں نے مل کے 20 روپے چرائے. ہاں جی. کیوں؟ ٹنڈا کھان لی. وہ برادری چ منہ وہاں جو کہ نہیں رہ گئے جناب. اسی کی قسم دسی ہے کہ 7 روپے کی چوری ہوئی ہے. تو کمار صاحب اگر زیادہ پیسے چوری ہو جاتے تو کیا جذبات ہوتے آپ؟ اور رشتے دار ذرا روپ پینا سی کہ لکھ روپے چکیا گیا جی. انہوں کوئی منع نہیں ڈیا, وہ کہتے تیرے کو ہے ہی 7 سن. یار آپ دیکھیے ویسے غربت کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں نا, اسلامی فلسفے میں اسی لیے کہا گیا ہے کہ غربت جو ہے وہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. تو غربت سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے, اور اسی لیے فرمایا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, کفر کا نظام چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. اب دیکھیے اس کے اندر بلاغت کیا ہے. ہم صرف اس کو سنتے ہیں اس بات کو اور ہم کہتے ہیں کہ ظلم سے مراد یہ ہے کہ صرف کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی کو تشدد, عموماً ہم اس کو ظلم لیتے ہیں. مگر یاد رکھیے ظلم جو ہے وہ غربت کو جنم دیتا ہے اور انصاف خوشحالی کو جنم دیتا ہے. واہ واہ. تو اس کے پیچھے یہ پوری بلاغت, اگر آپ اس کال کو کھول کے دیکھیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا, تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جہاں ظلم ہوگا وہاں غربت ہوگی, وہاں خوشحالی ہو نہیں سکتی. اور نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پاپڑ کے چند ٹکڑوں کے لیے لوگ چوری پر, ڈاکوں پر اتر آتے. ہو سکتا ہے انہوں نے گینیز بک میں اپنا نام لکھوانا ہو, سب سے کم تر چور. کم تر نہیں, سب سے کم چوری. ہاں 20 روپے. کم رقم چوری. نہیں, ہمارے ابا تو 2 روپے بھی چرا لیتے تھے. ہاں جی, انہاں دی ماتا جی دے ایک دن 2 روپے چراؤن لگے سی تو پولیس آ گئی. اچھا آپ دیکھیے کہ دنیا میں جو مہذب قومیں ہیں ان کا رویہ اس معاملے میں کیا ہے, اور پوری دنیا کے جو منصفین ہیں, جو لیڈران ہیں, جو سمجھدار قومیں ہیں, وہ خود بھی یہ سمجھتی ہیں کہ روٹی, کپڑا اور مکان, اور خاص طور پہ روٹی, کپڑا اور مکان بھی, مگر خاص طور پہ روٹی جو ہے ہر انسان کا حق ہے. اور میں یعنی کہ اس کو انڈورس نہیں کر رہا, اس کو آپ سپورٹ نہیں کر سکتے, مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جب کوئی چھوٹی موٹی چوری کرتا ہے خاص طور پہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے, تو عموماً عدالتیں اس کو چھوڑ دیتی. ابھی کچھ عرصہ قبل یورپ میں ایسی کیس آیا تھا, اور ایک بیکری کچھ لوگوں نے بھوک کی وجہ سے انہوں نے لوٹ لی تھی, تو جج نے انہیں رہا کر دیا. انہوں نے کہا کہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ اس معاشرے میں بھوکے کیسے ہیں, ان کا کوئی قصور نہیں, چھوڑ دو. لیکن شاہ جی اگر کوئی چوری کرتا ہے, چاہے وہ چھوٹی چوری ہی کیوں نہ کرے, لیکن ہوا تو وہ مجرم ہی نا. ہوتا یہ ہے صدف صاحبہ کہ معاشرے میں جب بعض اوقات لوگوں کو رستہ نہیں ملتا ہے, روزگار نہیں ملتا ہے, خاص طور پہ ہم جیسے جو معاشرے ہیں نا, اس میں اس لیے لوگ پیچھے نہیں رہ جاتے کہ وہ کاہل ہوتے ہیں, یا ان میں ٹیلنٹ نہیں ہوتا, یا وہ محنتی نہیں ہوتے, اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ میرٹ نہیں ہے, ظلم ہے, ناانصافی ہے, اقربا پروری ہے. تو بنیادی طور پہ ہم اپنے معاشرے کے محنتی اور ٹیلنٹڈ لوگوں کو بھی دیوار سے لگا دیتے ہیں بعض اوقات. وہی دیوار پاڑ کے چوری کر لیں. یہی اس کے پیچھے فلسفہ ہے. جب ویسٹ اجتماعی ذمہ داری قبول کرتا ہے نا اپنے ہاں ہونے والے جرائم کی, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو ٹھیک ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے, مگر کہیں نہ کہیں معاشرہ بھی ذمہ دار ہے. معاشرے نے اس کو ٹھیک تربیت نہیں دی, معاشرے نے اس کو ٹھیک تعلیم نہیں دی, معاشرے نے ایسے حالات پیدا نہیں کیے کہ یہ بھی ایک باوقار زندگی گزار سکتا. تو اس نے چوری کی ہے, ٹھیک ہے, اس کو جیل بھیجو, مگر کہیں نہ کہیں ہم بھی ذمہ دار ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو ہینیس کرائمز ہیں نا, بہت ہی جو گھناؤنے جرم ہیں, جیسے ریپ ہے, مرڈر ہے, یا اس قسم کے دوسرے جو سنگین جرائم ہیں, اس کے علاوہ ان کا رویہ جو ہے ان کی عدالتوں کا, ان کے پالیسی میکرز کا, جنہوں نے قوانین بنائے ہیں, وہ نسبتاً نرم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے, بچوں کے حوالے سے وہ کبھی بچوں کو جیل نہیں بھیجتے. ان کے یہاں سزا کے طور پہ کیا کرتے ہیں, اگر 18-20 سال کا کوئی نوجوان ہے اور اس نے کوئی
کوئی چھوٹی موٹی حرکت کی ہے, کوئی چوری کر لی, کوئی اور اس قسم کی حرکت کی, تو وہ جیل نہیں بھیجتے اسے کمیونٹی سروس پہ لگاتے ہیں. کمیونٹی سروس مطلب مثلا معمولی جرائم میں جو لوگ پکڑے جاتے ہیں, خاص طور پہ یوتھ اگر ان کے قابو آ جائے, تو جج عموماً یہ سزا سناتا ہے کہ تمہیں 4 سے 6 بجے تک جا کے کسی پارک کی صفائی کرنی ہے 1 مہینے تک. ٹھیک ہے, نوکری تے لگ جاندے. پر ساڈے تے 50 روپے دی چوری ہوے اودے تے 50,000 پا کے 6 مہینے واسطے اندر. ہاں تو ظلم ہے یہ. بڑا ہو کے انج دا چور بن کے باہر نکلنا. اگین میں 1 پینی کو بھی انڈورس نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی شخص 1 پینی کی بھی چوری کرتا ہو. میں یہ قطعی نہیں کہہ رہا کہ اس کا مطلب ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ بھئی چھوٹی موٹی چوری جو ہے وہ کوئی جائز ہے. نو نو نو, یہ ایک پہلو ہے جو معاشرے کی ذمہ داری کا ہے, مگر دوسری طرف فرد کی ذمہ داری کیا ہے کہ 1 پینی کی بھی ہیرا پھیری نہ کرے. انسان کا تو کردار یہی ہے نا. پھر کوکم صاحب گھر جا کے یہی کہتے ہیں کھانا دے دو نہیں تو میں چوری کر رہا ہوں. اسی طریقے سے دیکھیے آپ, بعض اوقات چھوٹی موٹی ملازمین اور آپ کے ارد گرد لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں 1 پائی کی بھی ہیرا پھیری نہیں کرنی چاہیے, لیکن اگر کسی نے کر لی ہے تو درگزر کرنا سیکھیں. اسے آپ سمجھا دیں, بلائیں, اسے کہیں یار یہ مناسب بات نہیں ہے, تمہیں کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے کہنا, میں اگر کر سکوں گا تو کر دوں گا. آپ دیکھیے گا وہ شخص بدل جائے گا. ہاں جی, وہ آپ سے بھی لے گا اور چوری بھی کرے گا. تو یار وہ کو بڑا فنکار ہی ہوگا نا. وہ اس پہ شعر بھی ہے نا, اس کے اندر کوئی فنکار چھپا بیٹھا ہے. اس کے اندر کوئی فنکار چھپا بیٹھا ہے, جانتے بوجھتے جس شخص نے دھوکہ کھایا. 500 سالہ تاریخ چ ساڈا کدی ایک آنا چوری نہیں ہویا. میرے ابا ہی دسنے کہ میرے پردادا دا ایک باری آنا بج گیا سی. اچھا, یقین کرو انہوں نے اپنا سر گلے تے پٹک پٹک کے اپنا آنا کڈ لیا. اور وہ آنا نکلنا نہیں سی, آنا گلے دے اوتے پھسیا سی. وہ اسے آنے دے اوتے اپنا آنا مار لیا. ساڈی 500 سالہ تاریخ وچ اسی اج تک کسی فقیر نو ایک آنا نہیں دتا. فقیر کو لیا ضرور ہے. ایک بار ایک فقیر نو میں ایک چوانی دیتی, حالانکہ وہ چوانی دا فقیر نہیں سی. آگنو ہے وہ فقیر نو اللہ نے رنگ لاتے نے. آج کل زبردست شوش بیٹھا. اچھا آپ نے 4 آنے دے دیے فقیر کو. بھائی نے مجھے دیس نکالا دیتا, کہتے تو میرا ہے ہی نہیں. اور فقیر نے کیا تو ہوتا نہیں تو میرا. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, 1 پیسے کی چوری نہیں کرنی چاہیے. بالکل. میں نے ایک دفعہ ایک لیڈی سے بیر اٹھا کے کھا لیا غلطی سے. اینو کھوتے نے وہ دلتی ماری. ریڈی والا آپ سوتا سی کھوتا جاگ رہا. ایک بیر چوری کرنے پہ مار مار کے مجھے اس نے کھوتا بنا دیا. ریڑھی والا کھوتا کٹتا ہے, اینو جوندے نے. جی اتنی معمولی سی چوری کی اتنی بڑی سزا. بعض لوگ زیادتی کر جاتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک بیر بھی نہیں چرانا چاہیے, مگر اگر کسی نے ایسی کوئی حرکت کر لی ہے, اگین آدمی اسے روک دے, سمجھا دے, مگر بری طرح زد و کوب کرنا تو زیادتی ہے. نہیں صدو کوب نہیں کیا تھا, مجھے کھوتا بنا دیا تھا. انہاں مار مار کے اینو کھوتا بناتا ہے, انہوں نے سارے بیر کھا گیا.